समेटूं। मुझे पता है आपका ध्यान आयतों से ज़्यादा आंतों पे हो गया है। आपने बिल्कुल अपना टाइम लेना। तवज्जो सुने। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। मोहब्बत वाला शायद कोई होगा जिसको उनका नाम मालूम होगा। उनका नाम था अब्दुर्रहमान। क्या नाम था? मगर हुजूर ने अबू हुरैरा कहा, सारी दुनिया वही नाम पुकार रही है। हिर्रा बिल्ली को कहते हैं। अलहिर्रत मताउल बैत, हुजूर ने फरमाया बिल्ली घर के सामान में शामिल है, हर घर में पहुंची होती है। तो ये बिल्ली से बहुत खेलते थे, तो हुजूर ने लक़ब दे दिया अबू हुरैरा, बिल्ली वाला। बिल्ली का बाप नहीं, बिल्ली वाला। तो ये हज़रत अबू हुरैरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर, मेरा जी चाहता है आप जो फरमाएं वो मुझे याद रहे, आपकी हर बात मैं सुनूं, मुझे याद हो जाए, मेरी मेमोरी, मेरा हाफिज़ा, मेरी यादाश्त तेज़ हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ देसी घी लो कहीं से, दूध लस्सी का इंतज़ाम करो, ज़रा अंदर तरी आएगी, खुश्की दूर होगी तो यादाश्त अच्छी हो जाएगी, कुछ बादाम खाओ कोई दूसरी। नहीं, मेरे आका ने फरमाया उबसुत रिदाअका या अबा हुरैरा। और मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों की लप, शायद हो सकता है कुछ लोग उसका कोई और लफ्ज़ कहते हों, यूं उसमें डाल रहे हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कुछ मर्तबा डालने के बाद फरमाया ए अबू हुरैरा, इस चादर को इकट्ठा कर लो और अपने सीने से लगा लो। कहने वाला ये कहे कि जी याददाश्त का ताल्लुक दिमाग से है, अगर कोई तरी जाए, कोई चीज़ जाए दिमाग के अंदर, वो असर करे। सीने से लगाऊंगा तो क्या होगा? मगर वो सहाबी थे, जानते थे ये नबी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, शान वाले हैं। खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है ये अपनी ख्वाहिश से अपने लब नहीं हिलाते, इनके होंठ कब हिलते हैं जब हमारी वही होती है। तो मुंह एक है, बोलने वाले दो हैं, कभी उस मुंह पर खुदा बोलता है, कभी मुस्तफ़ा बोलता है। तो उन्होंने उसी तरह किया, उसको सीने से लगा लिया। हज़रत अबू हुरैरा का ये बयान मिशकात शरीफ हदीस की दूसरी किताबों में मौजूद। वो क्या फरमाते हैं कि मैंने जूं ही उस चादर को सीने से लगाया, जितनी बातें भूल चुकी थीं वो भी मुझे याद आ गईं। माँ नसीतु क़त्तु, उसके बाद मैं कोई बात कभी भूला ही नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अहादीस उनसे मरवी हैं, क्योंकि उन्हें बारगाह मुस्तफ़ा से यादाश्त भी मिली है। आज ऐसा नहीं कोई डॉक्टर कर सकता कि लौटा दे, मगर बारगाह मुस्तफ़ा। अब ये असर की बात सिर्फ आपको समझाने के लिए, बू अली सीना, कुछ लोग सैना पढ़ते हैं, किताबुल कानून मेडिकल साइंस की पहली किताब, आज तक उलमा के निसाब में पढ़ाई जाती है। कोई ये ना समझे कि मौलवी सिर्फ नमाज रोज़े के मसले जानते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे जो उन्होंने पूरा निज़ाम पेश किया था? फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे जो आज दुनिया को सारे रूल दे कर गए हैं? फिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, अभी 100 साल पहले की बात है, जिन 55 उलूम पर उनकी किताबें, उन्होंने स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी। तो ये ना समझा जाए दीन में सब कुछ है। आप उसको ज्योमेट्री कहें, बॉटनी कहें, ज़ूलॉजी कहें, फिजियोलॉजी कहें, फिज़िक्स कहें, केमिस्ट्री, ये सब दीन में है। जो दीन में नहीं वो इल्म कहाँ से हो गया? वो तो इल्म नहीं कहला सकता। तो हज़रत सैयदना अबुल हसन खैरकानी, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में बहुत बड़े बुज़ुर्ग, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी जो इमाम जाफ़र सादिक के खलीफा थे, ये उनके जानशीन,
ان کا زمانہ تھا۔ ابو علی سینا بہت بڑا سائنس کا، میڈیکل سائنس کا فرد شمار ہوتا ہے۔ اس کی کتاب القانون کو پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ رائل فزیشین تھا، سرکاری ڈاکٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ بادشاہ بیمار پڑا، ان کو بلایا، نبض دیکھی، زبان دیکھی، اس نے نسخہ لکھا، دوا بنا کے دی، بادشاہ کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے نسخہ بدلا، دوسری دوا بنا کے دی، فائدہ نہیں ہوا۔ تیسرا بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایکسپیریمنٹ مت کرو، تجربے مت کرو، تختہ مشق مت بناؤ۔ اس نے کہا حضرت صاحب کو بلاؤ۔ یہ ابو علی سینا اللہ والوں کا مخالف تھا، ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ حضرت صاحب کو بلا لیا گیا، وہ بادشاہ کے قریب آ کر بیٹھے اور کچھ پڑھ کر اس پر دم کرنے لگے۔ تو ابو علی سینا نے کہا دیکھو یہ ابھی کچھ بولے گا، پڑھے گا، پھر یہ پھونک مارے گا، میں دوا دوں گا، وہ خون میں ملتی ہے، اثر کرتی ہے، یہ بولے گا تو کیا اثر ہوگا؟ حضرت صاحب مسکراتے رہے، دم کرنے کے بعد فرمایا نالائق، بے وقوف۔ اس طرح کے 2-3 لفظ کہے تو یہ ابو علی سینا سر سے پاؤں تک جیسے کہتے ہیں نا آگ بگولا ہو گیا۔ دیکھو اس فقیر کو، فرمایا میں نے 2-3 ہلکے لفظ کہے ہیں، دیکھ کتنا اثر ہوا ہے، جب اچھے لفظ کہوں گا کتنا اثر ہوگا، کلام الہی پڑھوں گا تو کتنا اثر ہوگا۔ تو ہم یہ جان لیں کہ اصل برکت قرآن کی ہے، وہ اللہ کے الفاظ، اللہ کا بیان ہے، تو اس میں کتنی برکت ہوگی، شفا ہوگی، رحمت ہوگی۔ محبت والا کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، قرآن پر ایک ایک سطر پر یہی کہتا رہتا ہے میرے رب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اس کو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کسی کی وفات ہو جائے، اس نے پورا نہ کیا ہو، فرشتے قبر میں آ کر پورا کروا دیتے ہیں۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پہچاننا ہے، اس نسبت میں ہمیں کمال چاہیے۔ یقین مانیے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں مضبوط ہوں گے، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ وہ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرنے والے، نسل در نسل قتل کرنے والے، اس امت کے پیشوا کیسے بن گئے؟ آنے والی نسلوں کے امام کیسے بن گئے کہ وہ نبی کے غلام بن گئے؟ حضور کی غلامی میں آ کر ان میں انقلاب آیا۔ ان کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان کے ایمان کو اللہ معیار قرار دیتا ہے کہ ایسے مسلمان بنو۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہے۔ یہ پاکستان، کیا مجھے بتائیں حاجی صاحب کے یا آپ کے یا ہمارے بزرگ انڈیا میں نہیں رہتے تھے؟ کیا وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مسجدیں نہیں تھیں؟ اذان نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہاں سے لوگ حج کو نہیں جاتے تھے؟ کیا وہاں یہ قربانی منع تھی؟ ربیع الاول اور محرم وہاں نہیں ہوتے تھے؟ سب کچھ تھا، کیا کمی تھی؟ اسی ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ پھر ہمیں آزادی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ وہاں نماز روزے کی تو آزادی تھی، قانون ہمارا نہیں تھا۔ آج تقریباً 67 سال گزارنے کے بعد یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنایا تھا، یہاں قانون ہمارا ہو گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ میں مولویوں کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لفظ مولوی کو شاید ہلکا سمجھتے ہیں، مولانا سے بڑا لفظ ہے مولوی۔ مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا۔ آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہیں، گزارا تو ان کے بغیر ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، یہاں بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ ابن عساکر میں روایت، جنت میں اللہ جنتیوں سے فرمائے گا اور کچھ چاہیے، نعمت چاہیے کچھ،
تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا, پوچھنا انہی لوگوں سے پڑے گا. تو آج تعلقات ذرا اچھے رکھیں گے تو وہاں کام آئے گے. کوشش کیا کیجئے. یہ لوگ ہڑتال بھی نہیں کرتے, دھرنا بھی نہیں دیتے, احتجاج بھی نہیں کرتے. کبھی ہوا ہو کہ جی موسم خراب ہے تو آج اذان نہیں ہوگی یا آج نماز نہیں ہوگی, ایسی بات بھی نہیں. تو یاد رکھیں, ہمیں جس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہم نے یہ ملک بنا کر کیا قانون لائے ہیں اپنے اندر. آج سرمایہ دارانہ نظام دنیا کو پریشان کر رہا ہے. کمیونزم نے دنیا کو کوئی راحت نہیں دی. کیپٹلزم, سیکولرزم, دنیا پریشان. لیکن ایک مسلمان تاجر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھلے کروڑوں میں کھیل رہا ہوگا لیکن مومن ہوگا تو دل اللہ کی یاد میں لگا ہوگا. یہ آپ کو, چونکہ حضرت روض الریاحین میں امام یافعی نے لکھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا, 20-25 سال کی عمر مشکل سے, کعبے سے لپٹ کے رو رہا ہے. کہنے لگے میں بڑا متاثر ہوا, اس نوجوان کو اس عمر میں اللہ کا اتنا خوف, اتنی محبت. تو چونکہ اللہ والے تھے اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں, فرمایا میں نے اس کے دل کو دیکھا تو اس کا دل کسی لڑکی کی یاد میں تھا. تو مجھے لگا کتنا عجیب ہے, بظاہر کعبے سے لپٹا ہوا ہے لیکن دل میں اس کے کیا ہے. فرماتے میں لاہور پڑھتا ہوا مسجد سے نکلا تو گیا آگے ایک تاجر, گولڈ اسمتھ, جو سونے کا کام تاجر, جیولر تھا. اس کے دائیں بھی سونا, بائیں بھی سونا, سامنے بھی سونا. فرماتے ہیں میں نے دیکھ کے سوچا اس کو اللہ کب یاد آتا ہوگا, اس کے تو ہر طرف دنیا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کو دیکھا تو اس کا دل برابر اللہ کی یاد کر رہا تھا. تو یہ ہمیں کوالٹی آنی چاہیے. آج ہمیں اس فیڈریشن سے کچھ توقعات ہیں. آپ لوگ ملک کا ایک بہترین طبقہ ہیں. ترجیحات کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس پہ غور کیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان آئے تو آسانیاں کرو, اور ہم لوگ اس کو نیکیاں کمانے کی بجائے مال کمانے کا مہینہ بنا بیٹھے. ہمارے ہاں عمرے کی ٹکٹیں, ان کے کرائے بڑھ جائیں گے. کنڈم مال بھی ہمارا ڈبل داموں میں مارکیٹ میں آئے گا. کیا مسلمان یہ ماحول نہیں بنا سکتا کہ اس مہینے میں ہمارے ہاں سیل لگا کرے, سارے مہینے کمائی کے ہوں, اس مہینے میں ہم نیکیاں کمائیں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, ہر چیز میں ہمارے نرخ نیچے آئیں, جو بھی ہے اس میں ہم لوگوں کو رعایت دیں تاکہ ہمیں بھی ثواب ہو. ہم اس مزاج کو اگر اپنا لیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں. شبان قدر کے لیے کہا گیا آخری عشرے میں وہ 5 راتیں ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے. ہم ان کو تو نہیں ڈھونڈتے, بازار میں اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ غور کرنا چاہیے, ہمیں توجہ دینی چاہیے. کاش کہ ہم وہ کام کر لیں کہ خود بھی کامیاب ہو جائیں, دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں. میری ذات میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے. اور مسلمانوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہم آج انہی لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے نیکیاں کمائیں, عزت کمائی, اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. آپ نے کسی پیاسے پرندے کو ایک بار پانی ہی پلایا ہوگا, آپ کو یاد نہیں ہوگا, وہ نیکی اللہ کے ہاں رجسٹر ہو چکی ہے. وہ چھوٹی سی نیکی پر چاہے تو بخش دے اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے, اور چاہے تو بڑی سے بڑی نیکی کی پرواہ نہ کرے, چھوٹی سی غلطی پر پکڑ لے. وہ بے نیاز ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں, اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو, ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. تجارت, دیانت, امانت, صداقت ہم سب کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ ایک فرد نہیں ہے. تاجر ہیں وہ اپنے طبقے میں,
عالم ہیں وہ اپنے طبقے میں، کوئی طالب علم ہے وہ اپنے طبقے میں، دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے، سب کی ذمہ داری ہم نے اس ملک کو بنانا ہے۔ عبدالرحیم صاحب جانو آئے ہیں اس ادارے میں، اور مجھے امید ہے وہ اس ادارے کا ہی مزاج نہیں بدلیں گے، انشاءاللہ تاجروں کا مزاج بھی بدلیں گے۔ اللہ کرے گا ان کے ذریعے فائدہ ہو، نیکوں کی۔ ان کے والدین ماشاءاللہ خوش عقیدہ تھے، محبت والے تھے، تو ہم کو اس حوالے سے اور زیادہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے زیادہ محنت کریں۔ آئیے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، مجھے یہ بتا دیجئے آپ دنیا سے ساتھ کیا لے جائیں گے؟ اپنی فیکٹری، اپنی جیولری، اپنے ڈریسز، اپنی کار، اپنا بنگلو؟ کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے ہمارے ساتھ جو نصیب میں ہے وہ صرف کافن، کپڑا، پتہ نہیں کہ وہ گھر والے دیں گے یا وہ بھی کوئی چیریٹی دے گی، صرف وہ جائے گا، کچھ نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں پتہ کہ زمین کا گڑا قبر بنے گی یا جانور کا پیٹ بنے گا، یہ بھی نہیں معلوم آج تو، جو ماحول بن گیا ہے۔ تو ہم آگے جانے کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ عارف سلیمان صاحب کا صبح میسج آیا تھا کہ جی میری طرف سے معذرت کیجئے گا کہ میں ملک سے باہر ہوں، نہیں آ سکتا۔ تو جہاں وہ گئے ہیں تیاری کر کے گئے ہوں گے نا، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، کتنے کپڑے لینے ہیں، کیسا موسم ہے، سب کچھ۔ ہم سب نے آگے جانا ہے، کوئی تیاری کی ہے؟ سوچا بھی نہیں۔ اچھا، کسی پیر صاحب کے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکے؟ اگر آپ جائیں ان سے کہیں گے جی میں تمہیں $1 ملین دیتا ہوں، مجھے ایسا تعویذ دے دو کہ مجھے موت نہ آئے، تو ایسا تعویذ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں اور کہیں کہ جی میں مروں گا نہیں، مرنا ہے، یقین ہے، مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ میں آسان تیاری بتا رہا ہوں، میرے نبی سے پیار کیجئے، آگے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ یقیناً دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ محبت فرما برداری سکھاتی ہے، غلامی سکھاتی ہے۔ چنانچہ بڑا مجمع تھا، صحابہ جمع، ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عددت لہا، اے قیامت کا پوچھنے والے تجھے بڑی جلدی ہے، یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور نماز روزہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، آپ کی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کل قیامت کے دن تو اعمال پوچھے جائیں گے، محبت میں کیا کر لے گا، نہیں، فرمایا انتا مع من احببتا، المرء مع من احبا، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو سن لے کل قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ محبت معمولی بات نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے محبت فاتح عالم، علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں یہ فاتح عالم ہے، آپ اس سے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، وہ کام کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا جو محبت سے، اور اسلام تو پھیلا ہی محبت سے ہے۔ آئیے آج ایک ارادہ کر لیں، آج ہم نے یہ نشست منعقد کر کے اللہ کے مہمان کے استقبال کا ارادہ کیا ہے، تو یہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم جئیں گے تو نبی کی محبت میں جئیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے ہر بات سے ایسی چیز ظاہر ہو کہ جدھر سے گزرے لوگ کہیں نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو اس فیڈریشن کی ترقی کے لیے، اس کے ذریعے ملک کی ترقی کے لیے، اس کے ذریعے آپ کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے یہی کہوں گا، ہم نے بالآخر نفع کمانا ہے،
مال کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہو، عزت کی صورت میں ہو، نیکی کی صورت میں. کمانا نفع ہے تو نفع کمانے کے لیے آپ کو پتہ ہے محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں اسٹاک میں رکھنی پڑتی ہیں. تو ہم نے کیا اسٹاک میں رکھنا ہے، کیا جمع کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے. ایمان ہے جمع کرنے والا، نیکیاں ہیں جمع کرنے والی، اچھے عقیدے ہیں، اچھی سوچ ہے. اور مسلمان کو تو دوسرے مسلمان کے لیے مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے. ہمارے پاس یہ محبت کی چابی تھی، السلام علیکم، ہم نے کہیں پھینک دی ہائے. تو جب ابتدائی ہائے سے کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بھی آگے سے کہہ دیتا ہے بائے، تو ہائے اور بائے میں ختم ہو گئے ہم. حالانکہ آپ کسی پر سلامتی بھیجیں، وہ آپ پر سلامتی بھیجے، تو بتائیے نفرت ہوگی؟ نہیں. فرمایا دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، جس کو آپ ہینڈ شیک کہتے ہیں، مصافحہ کریں، تو دونوں جب ہاتھ ملا کر ہاتھ الگ کرتے ہیں، دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کتنا انعام ہے. محبتیں پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں، مگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اجازت کیا تھی؟ گھر جاؤ. حکم کیا ہے؟ گھر جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو. ہم توہین محسوس کرتے ہیں بیوی کو سلام کرنے میں. وہ مجھے کرے، میں اسے کیوں کروں؟ حالانکہ راہ چلتی کو دیر تک ہاتھ ملا کے سلام کرتے ہوں گے ہم لوگ. جب تک وہ سلام نہ لے لے شاید ہمارا ہاتھ نہیں رکتا ہوگا. بیوی کو سلام کرنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں. فرمایا گھر جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو. آپ آواز لگا کے سلام کرو گے، وہ کسی حال میں بیٹھے ہوں گے،